वेरी ऑनर्ड हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शाजिया मरी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, रुकन कौमी असम्बली, साबिक वफाकी वजीर रह चुकी हैं, BISP को आप लीड कर चुकी हैं। शाजिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू शाजिया साहिबा। गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑपोजिशन लीडर को मदऊ किया है और आपको पता है कि पार्लियामेंट्री फिर कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी इस हवाले से, और बाकायदा तौर पर ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन की इक्वल नुमाइंदगी के साथ फिर ये जो नाम है इस पर मशावरत होगी इन केस के अगर प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर आपस में उनके दरमियान जो है इत्तेफाक राय नहीं पैदा हो सकता। पीपल्स पार्टी इस वक्त किधर खड़ी है? क्योंकि आप लोग कहते हैं आप हुकूमत में नहीं है, आप हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, आप लोग कैबिनेट में नहीं है, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम के हवाले से? बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, हम कैबिनेट में नहीं हैं, हुकूमत में नहीं हैं, और हम इस हुकूमत के एलाइज नहीं हैं, उनको सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। एंड वी ऑलवेज वेरी क्लियरली सेड कि हमारी सपोर्ट जो है वो इस मुल्क के लिए है, इस मुल्क के निज़ाम के लिए है, इस मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए और उनके हल की तरफ जाने के लिए हैं, बिकॉज वी आर सिंसियर टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड दैट इज़ व्हाट, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी का यही गोल होना चाहिए कि इस मुल्क की आवाम को रोज़गार मिले, उसके मौशी हालात अच्छे हों, मुल्क के सियासी हालात अच्छे हों, स्टेबिलिटी हो। तो ये कोई भी सेम पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से काम करती है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि हम पार्लियामेंट में नहीं हैं, हम पार्लियामेंट में हैं और पार्लियामेंट में हम एक अच्छी अक्सरियत रखते हैं, इतनी बड़ी अक्सरियत रखते हैं कि इस हुकूमत को सपोर्ट करके इस जमात को वफाकी हुकूमत बनाने में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। और बार बार हम जो है उनको ये सपोर्ट फराहम करते हैं, चाहे वो बजट प्रोसेस के अंदर हो, बजट पे वोट करने के हवाले से हो, कोई अहम बिल्स आ रहे हों उनमें वोट करने के हवाले से हो, यहाँ तक कि असेंबली के अंदर कोरम बनाने के हवाले से हो। तो पीपल्स पार्टी एक पार्लियामेंट्री जमात है, उस लिहाज से अपना पार्लियामेंट्री रोल भी अदा कर रही है। और अगर एक अहम फैसले की निशानदही आपने जो की है उसकी तरफ जाएंगे तो यकीनन पीपल्स पार्टी को यही उम्मीद होगी कि हुकूमत पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत करे। हम पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, उनकी एक बहुत अहम सपोर्ट है जो वो हमसे डिराइव करते हैं। तो यकीनन ये अमल जब आगे बढ़ेगा, जिस तरह आपने कहा कि आइन की मुख्तलिफ शिकें मौजूद हैं और हमारी तो हमेशा ख्वाहिश ये रही है, बल्कि हमने 18वीं तरमीम में इसको इंश्योर किया कि इलेक्शन कमीशन का जो एक इदारा है वो इंडिपेंडेंट इदारा हो और वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करे। लेकिन आपकी तो जमात ने सवाल उठा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आप इलेक्शंस ना कराएं, लेकिन एक सीट पे अगर जो समरियाल के इलेक्शंस के बाद की जो सूरत हाल थी उसमें उन्होंने कहा, नदीम अफजल चंद साहब ने भी कहा, राजा परवेज अशरफ साहब ने भी कहा, एक सीट का इलेक्शंस जो है वो मौजूदा अंडर द करंट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नहीं। This is what I was going to complete ना, कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी desired independence of election commission as an independent institution, a constitutional institution जिसके अंदर कोई मुदाखलत ना करे। लेकिन having said that, the same institution has to deliver और उसे पूरी ऑनेस्टी के साथ डिलीवर करना है, उसे किसी एक साइड के लिए डिलीवर नहीं करना। पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस, शफाफ इलेक्शन प्रोसेस को इंश्योर करना है। सो ये उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तमाम अल्फाज आइन में लिखे हुए हैं, मेरे बनाए हुए नहीं है। बिल्कुल, आर्टिकल 218 से लेके 222 तक। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज आस्किंग देम टू डू एंड दिस इज देयर ड्यूटी। सो अगर वो अपनी ड्यूटी करते हुए नजर नहीं आते तो किसी कैंडिडेट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपने एतराज़ात उठाए। अगर पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप, जिसमें आपने राजा परवेज अशरफ साहब का नाम लिया, जो कि इस मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जिनका ताल्लुक पंजाब से है और पंजाब में एक इलेक्शन हुआ जिस पर उनके एतराज़ात हैं, और वो एतराज़ात अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हैंडल नहीं किए, एड्रेस नहीं किए, जिसका ये काम है, जिसकी ये अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिसकी ये सिर्फ वही जिम्मेदारी है, वो नहीं किए, तो यकीनन वो अपनी बात कहने पर हक बजानिब हैं कि जो एतराज़ात हैं या जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो नहीं अदा कर रही है। और अगर नहीं कर रही है तो ये
پاکستان کی جو حکومت ہے، جو وفاقی حکومت ہے بالخصوص، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نون لیگ اس وقت وفاق میں بھی حکومت کر رہی ہے اور پنجاب صوبے میں بھی حکومت کر رہی ہے جہاں پر یہ الیکشن ہوا. ٹھیک ہے حکومت میں ہونے کی وجہ سے اگر بائی الیکشن ایڈمنسٹریٹولی ان کو تھوڑا سا کوئی ایج حاصل تھا، پر اتنا ایج تو حاصل نہیں ہوتا نا کسی حکومت کو. پنجاب اور پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں وہ تو آپ کی جماعت کو یہ تانے دے رہی تھی. جو 400 ووٹس لینے والی پارٹی ہے وہ بھی اب آ کے دھاندلی کی بات کر رہی ہے، آلدو بعد میں انہوں نے 6000 ووٹ سے زائد پہ مبارکباد بھی پیش کی. پنجاب کے اندر جس طرح کی بیان بازی ہوتی ہے نون لیگ کی حکومتی بینچز سے، وہ بڑی افسوسناک. اب یہ تو نون لیگ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ وفاق میں پیپلز پارٹی کے سہارے سے، پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے حکومت میں ہیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سپیس نہیں دینا چاہتے. آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر گراؤنڈ پہ کام کرے گی، عوام کے ساتھ گھل مل جائے گی، جو کہ وہ گھل ملتی ہے، زمین پہ بیٹھتی ہے. وہ صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے زمین پہ نہیں بیٹھتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے، یہ شہید بھٹو کا فلسفہ ہے جس نے اس ملک کے لوگوں کو زبان دی، بولنا سکھایا، اپنا حق مانگنا سکھایا. اس فلسفے پر عمل پیرا پیپلز پارٹی کی تنظیم، پیپلز پارٹی کا کارکن آج بھی پنجاب میں ہے، سانس لے رہا ہے. آپ اس کو مار نہیں سکتے. آپ اس کی سوچ کو سے ڈر سکتے ہیں، اس کو دیوار سے لگا سکتے ہیں، پر ختم نہیں کر سکتے. اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا ہر اس شخص کو، ہر اس جماعت کو جو آج انسیکیور فیل کر رہی ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے وجود سے، جو کہ آج نہیں ہے، ایک عرصے سے فیل کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پورے منصوبے کے تحت پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا ہے. پنجاب کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے نا، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی ہماری ملکیت ہے، ہماری جاگیر ہے. نہیں، وہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے. تو پھر کیا مجبوری ہے اور کس طرح کا پھر سے ایک سسٹم بچانے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے جہاں پر ماورائے آئین جو ہے وہ اقدامات ہو رہے ہوں، جہاں سے ایک گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے سامنے ہوش اربا نمبرز جو ہے وہ سامنے رکھے گئے کہ 1,35,000 کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ بیرون ملک جا کے پولیٹیکل اسائلم سیک کر رہے ہیں. اور لاسٹ 2 ایئرز کے یہ فگرز ہیں. یہ کیا بتا رہا ہے ہمارے موجودہ حالات اور موجودہ سسٹم کے حوالے سے؟ دیکھیے یہی وجہ ہے، یہ جو آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حالات کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے، ملک کو اندرونی طور پر اور جو ایک ملک سے باہر ملک کی پرسیپشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے اس سسٹم کو سہارا دیا ہے، اس حکومت کو سہارا دیا ہے. اور پیپلز پارٹی آج بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک چیلنج کا سامنا ہے پاکستان کو، لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑ رہی ہے. بلاول صاحب جو ڈیلیگیشن لیڈ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ماشاءاللہ 2 روز سے انہوں نے جو 2 دن کی نیو یارک میں کارروائی ہیں، جو نیو یارک میں میٹنگز ہوئی ہیں، اور جس مختلف فورم سے انہوں نے جا کے خطاب کیا اور پاکستان کا موقف گلوبل فورم پہ رکھا ہے، UN کے فورم پہ رکھا ہے، وہاں پر جو دیگر ممالک کی ریپرزنٹیشن ہے ان کے سامنے اپنا کیس رکھا ہے، اور بڑا کنوکشن سے رکھا ہے، کلیئرٹی سے رکھا ہے. کوئی الفاظ کو گول مول نہیں کیا، ہیرا پھیری نہیں ہوئی. بڑی میں سمجھتی ہوں بولڈلی، آنیسٹلی اپنا موقف رکھا ہے، جس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، لوگوں نے سراہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایک لمبی تاریخ کے بعد، ایک بڑے عرصے کے بعد ہوا ہے کہ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اپنا نیریٹو جو ہے وہ دنیا کو منوانے میں پاکستان کامیاب ہو رہا ہے. بالکل شازیہ صاحب، جہاں پر آپ نے اور بلاول صاحب کی آپ نے بات کی، پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مقدمہ پاکستان کا مقدمہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. لیکن ان سے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ چاہے نون لیگ تو چلے نہیں اگر کرتی یا وہ اپنے مخالفین کو ایکویٹ کرتی ہے دہشت گردوں کے ساتھ، ایٹ لیسٹ بلاول بھٹو صاحب شوڈ ہیو اسٹیپ فارورڈ اینڈ سیڈ کہ اپوزیشن کی نمائندگی بھی ڈیلیگیشن میں ہونی چاہیے. آپ ان کا کوئی بھی رکن اپنی مرضی سے ہی کوئی آپ پک کرتے، لیکن آپ کو ایک یہ تاثر ایک دینا چاہیے تھا تاکہ دنیا جو ہے وہ ہمیں اس نظر سے نہ دیکھتی کہ جی آپ اپوزیشن اور جو حکومت ہے وہ سیم پیج پر ہی نہیں ہے جہاں پر اپنے ایک مشترکہ دشمن سے لڑنے کی بات آتی ہے. پیپلز پارٹی کا جہاں تک سٹینڈ ہے اور بلاول صاحب کا خاص طور پہ جہاں تک سٹینڈ ہے، انہوں نے ہمیشہ اس حکومت کو کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لیں، بجٹ پروسیس میں لیں، لا میکنگ میں لیں، اہم جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں پاکستان کے حوالے سے اس میں لیں. لیکن
وہ فورمز جہاں جہاں ان کو بلایا جاتا ہے پھر وہ وہاں نہیں ہوتے, وہاں سے ایبسنٹ ہوتے ہیں, اینڈ دس از اگین اے میٹر آف کنسرن. اب جو ایک جب یہ پورے کانفلکٹ کا وقت چل رہا تھا تو اس وقت بھی آپ کو میرا خیال یاد ہوگا کہ انفارمیشن منسٹری اینڈ DG ISPR نے ایک بریفنگ ہولڈ کی فار آل پولیٹیکل پارٹیز ٹو کم اینڈ انڈرسٹینڈ بیکاز یہ ایسی انفارمیشن اس میں بھی وہ نہیں آئے تھے. جی وہ اس میں بھی نہیں آئے تھے. بٹ ضروری تھی. وہ شازیہ مدنی صاحبہ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے نام آپ لوگوں نے اور جو حکومت ہے اس نے ECL پہ ڈال دیے, پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پہ ان کے نام ہے, نو فلائی لسٹ پہ ان کے نام ہے, وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. ان کے ساتھ جو ہے اس وقت پرسیکیوشن, جو اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ پروسیکیوشن کا سلوک نہیں, پرسیکیوشن ہو رہی ہے ہماری. دیکھیے یہ اب یہ پرسیکیوشن جو ہے یہ اس وقت بھی تھی جب عمران نیازی صاحب جو تھے وہ خود پرائم منسٹر تھے. میں نہیں کہہ رہی تب صحیح تھا اور اب مطلب تب غلط تھا اور اب صحیح ہے, یا تب صحیح تھا اور اب بھی صحیح ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں. ایک سسٹم ہمارے پاس, یہی تو وجہ ہے جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن از نیڈڈ, پولیٹیکل ڈائلاگ ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ از نیڈڈ. آج بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں UN میں جا کے کہ ہمیں کمپریہنسو ڈائلاگ کی ضرورت ہے ٹو کمبیٹ, ٹو فائٹ ٹیررزم ان دا ریجن اینڈ ٹو میک دس ریجن, اسپیشلی دا ریجن اینڈ ورلڈ ایٹ لارج, پیسفل, رائٹ؟ تو وہ یہ بات ملک کے اندر بھی کہتے ہیں اور یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ وہ ملک کے اندر بھی پروموٹ کرتے ہیں. شازیہ صاحبہ آخری میں سوال آپ کی طرف لے کر یہ آنا چاہوں گی. گزشتہ روز ایک آپ کو پتہ ہے سندھ میں جو جیل سے قیدی فرار ہونے کا جو سلسلہ تھا, وہ ایسی سچویشن کا سامنے سرفیس ہونا, پھر آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں بلوچستان میں جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا. 30 مئی کی خبر یہ تھی کہ جہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے بلوچستان میں ہی اگین جو سرکاری افسران ہیں ان کی رہائش گاہ پر ان کو جو ہے وہ اس پر حملہ کیا گیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہاؤ ڈیپ اینڈ ہاؤ سیویئر از دی کنڈیشنز ان بلوچستان اسپیشلی؟ علینا, اس پر تو مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کوٹ یاد آتا ہے کہ scrupulous maintenance of law and order is the key to all progress. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان میں تشویشناک حالات ہیں, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں باہر سے انٹرفیئرنس ہے, باہر کی پراکسیز کام کر رہی ہیں, اور یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے. اس کانفلکٹ نے تو اور زیادہ واضح کر دی ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے جیل بریکس کا, یہ بھی ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح, میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں, میں نے بھی خبریں جو تھیں وہ دیکھی تھیں. KP میں بھی کچھ پہلے آپ کو پتہ ہے یہ جیل بریکس ہوئیں, کچھ دہشت گرد بھی نکلے, تو یہ چیزیں بھی میٹر آف کنسرن ہے. یہ کہیں بھی ہوں یہ میٹر آف کنسرن ہے, اور یہ میٹر آف کنسرن صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو اور مضبوط ہونا چاہیے, پر اس لیے بھی کہ اگر اس طرح کے کوئی کرمنلز باہر آتے ہیں تو پھر معاشرے کو غیر محفوظ ہونا پڑتا ہے نا, وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے. اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, وہ سارے ہارڈ کور کرمنلز ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ انوسنٹ ہو جو ٹرائل کا ویٹ کر رہے ہو, لیکن کچھ ہارڈ کور کرمنلز بھی ہوتے ہیں. تو یقینی طور پہ جب کوئی جیل بریک ہوتی ہے تو یہ ایک ہماری نفسیات پر اثر کرتی ہے چیز, اور ہمارے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سوال اٹھتے ہیں. اور جو بھی حکومت ہو, صوبائی ہو یا وفاقی ہو, لا اینڈ آرڈر ہیز ٹو بی دا پرائیورٹی آف اینی گورنمنٹ, اینڈ اس میں کوئی دو رائے نہیں, مطلب اس میں آپ کو کیا جسٹیفیکیشن دے سکتی ہوں؟ there can be no justification. One has to handle the law and order, one has to maintain order through law, and unless the law and order is not maintained scrupulously, like our founding father said, no development is guaranteed. سو حکومت کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. بٹ تھینک یو سو مچ شازیہ مدنی صاحبہ فار جوائننگ اس. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.